बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी दीनी बहनों, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही अहम, बहुत ही नाजुक टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये टॉपिक बहुत नाजुक है। इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप हज़रात को बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और हज़रात भी फ़ायदा उठा सके। इस वीडियो को देखने से आप हज़रात को ये महसूस हो सकता है कि गोया कि ये हया के ख़िलाफ़ मसाइल बताए जा रहे हैं, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बताए जाएंगे तो उम्मत में से इस गुनाह का ख़ात्मा कैसे होगा। तो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। इस टॉपिक को हमने नाम दिया है मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते वक्त 5 ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से वो गुनाहगार तो होते ही है, साथ में उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है वो भी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप हज़रात को। तो सबसे पहला गुनाह कौन सा है वो सुने। फोश फिल्में देखना, यानी कि जो पोर्न फिल्में होती है, फोश फिल्में होती है, उनको देखना और फिर उस देखे हुए फ़िल्म के अंदर जो वो किरदार कैरेक्टर एक दूसरे के साथ करते हैं, फिर मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुतालबा करना। एक गुनाह ये बहुत बड़ा हो रहा है। अव्वल तो ये कि फ़िल्म देखना ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर ऊपर से तुर्रा ये कि वो फौश फिल्म हो, यानी कि वो पोर्न फिल्म हो, तो मज़ीद गुनाह में इजाफ़ा हो जाता है। फिर इसके ऊपर और मज़ीद गुनाह ये होता है कि जो कैरेक्टर उस फिल्म के अंदर एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं फ़िज़िकल रिलेशन के ताल्लुक़ से, मसलन जिसको फोर प्ले वगैरह इंग्लिश में लोग कहते हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे अमल कर रहे होते हैं, मसलन ओरल सेक्स वगैरह। तो ये अगर मियाँ बीवी मुसलमान एक दूसरे से चाहने लगे तो मज़ीद गुनाह में इजाफ़ा हो गया। एक तो फ़िल्म देखना, ऊपर से पोर्न फिल्म देखना, प्लस उस फिल्म के अंदर जो गंदगी उन लोगों ने मचा रखी है, उन लोगों ने फैला रखी है, फिर उस गंदगी में अपने आप को मुलव्विस करना, ये गुनाह को और बढ़ा देता है। ये गुनाह को और बढ़ा देता है। ज़रा सोचे तो सही, अल्लाह हिफाजत फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुँह दिया है ये बात करने के लिए दिया है, कुरान करीम पढ़ने के लिए दिया है, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए दिया है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने के लिए दिया है, लोगों को बुराई से रोकने के लिए दिया है। इसमें जो ज़ुबान दी है ये बोलने के लिए दी है ताकि इससे कुरान शरीफ पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ा जाए। इस ज़ुबान से हलाल जायके लिए जाए, हलाल खाने खाए जाए, इस मुँह से हराम से बचा जाए, लोगों को हराम से बचने की तरगीब दी जाए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाया जाए, अज़ान इससे पढ़ी जाए। तो जिस मुँह को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना साफ़ और ऐसे अज़ीम काम के लिए रखा है, उस मुँह को आप अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, जो इस काम में मुलव्विस है उनको जो है ना टारगेट कर रहा हूँ, वे लोग इस मुँह को ऐसी गंदी जगह इस्तेमाल करते हैं कि जिस ज़ुबान से कुरान शरीफ पढ़ा उसी ज़ुबान को पेशाब गाह में लगा दिया, जिस ज़ुबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ना है उसी ज़ुबान को पेशाब के रास्ते में डाल दिया, जिस ज़ुबान से क़ाल अल्लाह ताला व क़ाल रसूल कहने को तैयार होना चाहिए था, उसी ज़ुबान को जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए पेशाब गाह में डालने को तैयार हो गई। अगर कोई इंसान किसी के पानी के गिलास के अंदर एक पेशाब का कतरा डाल दे, उस पानी को पीने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन वहाँ आसपास जो पेशाब लगा हुआ है उस सब को चाटने के लिए तैयार हो जाता है। कैसा है ये? और ये कर रहा है मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब के ईमान की, हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि फाहिश फिल्में देखना और फिर उस फ़ैल को अपनी बीवी के साथ करना, या बीवी का मुतालबा अपने शौहर से इसी तरीक़े का करना।
یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک کہلائے جائیں گے۔ اور اوپر سے اگر یہ ہو کہ بیوی تیار نہ ہو تو شوہر اس کو زبردستی تیار کرتا ہے، اور جب وہ تیار نہیں ہوتی تو اس کو ٹارچر کرتا ہے، وہ اپنے گھر چلے جاتی ہے، پھر وہ گھر کے اندر وہ لوگوں کو، اپنے کسی ریلیٹیو کو، گھر والوں کو بتاتی ہے، اور پھر طلاق تک نوبت جاتی ہے، طلاق ہوتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ، تو اس سے بچے، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک گناہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا گناہ اس میں جو کرتے ہیں، اکثر لوگ کر جاتے ہیں فحش فلمیں دیکھ کر ہی، وہ کیا ہوتا ہے کہ اینل سیکس کرنا، یعنی کہ پیچھے کے راستے میں، اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ فعل کیا، یعنی کہ پیچھے کے راستے میں، پیچھے کے مقام میں اس نے اپنی بیوی سے لذت حاصل کی، اس نے اپنی فراغت حاصل کی اور اپنی خواہش پوری کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ ایمان نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا منکر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اندر، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری پھیل گئی تھی کہ وہ نوجوان لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فعل اتنا برا لگا ہے کہ زمین کو الٹ دیا گیا اور ان کو سنسار کیا گیا، آسمان سے پتھر برسے ان پہ۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ لوگ آج جو ہے کہہ دیتے ہیں جی کیا ہوا، بیوی ہے، حرث لکم، بیوی ہے ہمارے لیے جائز ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے کھیت کی طرح ہے۔ تو کھیت کہاں ہے؟ اور کھیت وہ کہلایا جاتا ہے جہاں فصل اگتی ہو، اور یہاں کھیت سے مراد اگلا راستہ ہے عورت کا، نہ کہ پیچھے کا مقام۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ کیونکہ اگلے راستے میں بیج ڈلتا ہے تو وہاں فصل اولاد کی شکل میں پیدا ہوتی ہے، پیچھے کے راستے میں نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت کا مفہوم بگاڑ دینا بھی گناہ ہے، اس کو بگاڑ کے پیش کرنا بھی یہ کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ جو فعل ہے جس کو لوطی فعل کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا فعل جو کہا جاتا ہے، اس قوم کا یہ جو فعل ہے، یہ گناہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو کوئی جائز سمجھ کے کر بیٹھے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ تو دو گناہ ہو گئے جو شہوت کے غلبے میں میاں بیوی کر جاتے ہیں۔ تیسرا گناہ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں شہوت غالب آ گئی شوہر پہ اور بیوی حائضہ ہے، تو اس کے پاس چلے گئے، اس کے ساتھ جو ہے فزیکل ریلیشن بنا لیے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت کے پاس جانے سے روکا ہے، فزیکل بنانے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو ایک تو قرآن میں منع کا حکم آ گیا کہ منع ہے بالکل۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت میں عورت بڑی پریشان ہوتی ہے، اس کو درد رہتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، اس پہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اوپر سے اس کو اس قدر پریشان کیا جائے کہ وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو اگر شوہر کی اس کے دل کے اندر کچھ محبت باقی بھی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے جو ہے اگر میڈیکلی پرابلم کی بات کی جائے تو اس سے ایک بیماری ہوتی ہے سزاک جس کو بولتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایڈس وغیرہ بھی پھیل سکتا ہے میاں بیوی میں، کیونکہ وہ اس وقت جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو حیض کی حالت میں بیوی سے فزیکل ہونا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کو کوئی جائز سمجھ کے کرے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، ایمان اور نکاح دونوں ختم ہو جائے گے۔ تو 3 گناہ ہو گئے۔ چوتھا گناہ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فزیکل ریلیشن بناتے وقت، ہم بستری کرتے وقت میاں بیوی یا دونوں یا کوئی ایک ذہن کے اندر، مثلا ایک شوہر ہے تو وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر کسی خوبصورت لڑکی کا، کسی ہیروئن کا یا کسی ماڈل کا یا کسی کا تصور لے کے آتا ہے، امیجنیشن میں اس کو لے کے آتا ہے اور اپنی بیوی سے فزیکل ہوتا ہے،
تو یہ اپنی بیوی سے فزیکل ہونے کے باوجود زنا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت کے ذہن میں، عورت کے دل میں کسی کا تصور چل رہا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے شوہر سے فزیکل ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ زانیہ ہے، زنا کر رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اپنی بیوی سے جو ہے فزیکل ہو رہے ہیں اور امیجن میں آپ کسی اور کو لے کے آئے ہوئے ہیں، امیجنیشن آپ کا کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ دل کا زنا ہے، دل کا زنا، دل اور دماغ کا زنا چل رہا ہے یہ۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سارے خیالات اسی وقت آتے ہیں جب انسان جو ہے دعا وغیرہ نہیں پڑھتا۔ تیسرا اور ایک اور اس میں بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم کھلا کمرہ ہے، لائٹ جیسے ابھی یہاں کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہے، لائٹیں جلی ہوئی ہے اور اس لائٹ میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو بالکل برہنہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا نہیں ڈال سکتے اپنے اوپر تو کم از کم لائٹ تو بند کر لیں، اندھیرا تو کر لیں، اتنی تو حیا کریں، اتنی تو شرم کریں۔ کنٹینیوسلی لائٹ وغیرہ جلا کے فزیکل ریلیشن بنانا اگرچہ یہ جائز تو کہلائے گا کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے پردے کی جگہ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے کی جگہ کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے اوپر کپڑا نہیں ڈالتے تو کم از کم اندھیرا کر لیں، لائٹ بند کر لیں۔ قرآن کریم کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس قرآن کریم کے اوپر کپڑا ڈال لے، اس کو اونچی جگہ رکھ لے، طاق میں رکھ لے، قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کرے، اتنا بچے، اتنا بچنا ضروری ہے۔ تو ایک یہ جو امیجنیشن جو چلتا ہے کسی دوسرے کا، غیر محرم مرد کا یا غیر محرم عورت کا، تو یہ زنا میں داخل ہو جاتے ہیں حلال فزیکل بنانے کے باوجود، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو 4 ہو گئے۔ 5واں جو گناہ انسان کرتا ہے، مسلمان کر جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی ہوئی 16 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، اور ابھی 60 سال کی عمر ہو گئی، 55 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی، 40 سال کی عمر ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن آج تلک اس کو غسل کا نہیں پتہ کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے کیا کیا مسئلے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، غسل کے مکروہات کیا ہے، غسل کے چور کیا ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے۔ بس ایک جانور کی طرح فزیکل ریلیشن بنائے اور بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھایا پانی ڈال لیا اور جا کے مسجد میں نماز بھی پڑھی آئے، حالانکہ جتنے بھی نماز پڑھی ہے ایک بھی نہیں ہوئی، جتنی نمازیں پڑھی ہے ایک بھی نماز ادا نہیں ہوئی، سب کی سب آپ کے ذمہ پڑی ہوئی ہے، ان سب کو آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہے، اگر آپ نے 60 سال بھی نمازیں پڑھی ہے اور آپ کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، غسل کے فرض معلوم نہیں، اور آپ نے صحیح طریقے سے غسل کے فرض کو انجام نہیں دیا، تو آپ نے اس ناپاکی کی حالت میں جو نمازیں پڑھی ہے وہ نمازیں آپ کی نہیں ہوئی، آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ آپ چاہے تالاب میں ڈوب کے غسل کر لیں، آپ چاہے پورا ٹینک اپنے اوپر خالی کر لیں، لیکن غسل کے 3 فرض ہیں، وہ جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پہ اس قدر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوا۔ تو سوچو کہ اگر آپ نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ بھئی پورے بدن پہ پانی بہا لینے سے، شیمپو رگڑ لو، صابن رگڑ لو، اس سے جو ہے ہم پاک ہو گئے، غسل ہو گیا، تو نہیں، بالکل نہیں۔ غسل کے جب تک یہ 3 فرض آپ پورے نہیں کریں گے آپ پاک نہیں ہوں گے، چاہے آپ تالاب میں کیا، سمندر میں نہا لیں، تالاب میں نہا لیں، ندی میں نہا لیں، نہر میں نہا لیں، یا اپنے اوپر 500 لیٹر کا، 1000 لیٹر کا، 2000 لیٹر کا پورا ٹینک بھی خالی کر لیں، تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوا۔ جتنی بھی نمازیں آپ نے پڑھی ہوگی سب کی سب ناپاکی کی حالت میں پڑھی گئی ہے، سب نمازیں آپ کے اوپر لوٹانا واجب ہے۔ تو یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو انسان مسلمان ہونے کے باوجود کرتا ہے۔ نمبر 1 فحش فلمیں دیکھنا، اور ان فلموں کو جو ہے دیکھنے کے بعد اپنے پارٹنر کے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اگر اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو دائرہ اسلام چھوٹنے کا امکان ہے۔ نمبر 2 بیوی کے پیچھے کے مقام میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ بھی جو ہے بہت برا فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ نمبر 3، حالت حیض میں بیوی سے فزیکل ہونا اور اس کو جائز سمجھ کے ہونا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کرتے وقت یعنی کہ فزیکل ہوتے وقت کسی دوسرے کا تصور کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی دوسرے کا تصور کرنا یہ زنا میں داخل ہے۔ اس کو جائز سمجھ کے کیا تو بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے علم کا نہ ہونا، غسل وغیرہ کے علم کا نہ ہونا، پاکی کے علم کا نہ ہونا، پاکی کے جو مسائل ہے ان کا علم نہ ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے جس سے کہ اس کو حلال کی، حرام کی اور اس کو ایک اسلامک زندگی گزارنے کا پتہ نہ چل جائے تب تک جو ہے وہ اس علم کو سیکھتا رہے۔ اس کے اوپر سیکھنا فرض ہے، اس کے اوپر سیکھنا فرض عین ہے۔ تو یہ 5 گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر بھی برباد ہوتا ہے اور گناہ بھی کنٹینیو ہوتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہی کیا ہے، میں نے کیا ہی کیا ہے۔ حالانکہ اگر ان گناہ کو جائز سمجھ کے کیا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہوا ہے تو آپ جو ہے کسی مولوی کے پاس جا کے اس کے ہاتھ پہ توبہ کے کلمات کلمہ پڑھے اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لیجئے اگر جائز سمجھ کے یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی، ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔